चेहरे के ऊपर ये जो दाने बन जाते हैं, इनका जो सबब और वजह है बुनियादी वो क्या है? 1 से 2 चुटकी ये ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें, इसका अपना लेप करके ना ऐसे इसको मिक्स करके तो अपने ना चेहरे पे ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। खून वाले जो दाने होते हैं जिनके हल्का सा भी कट लगता है तो खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ये जो दाने हैं इनके जो असबाब हैं वो क्या हैं और उनका जो इलाज है वो भी बता दीजिए। पहले तो इसकी तशखीस होगी कि ये दाने हैं कौन से, नहीं तो आप एक ही तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करके तीनों तरह की दाने ख़त्म नहीं कर सकते। बुखार के बाद जो दाने निकलते हैं उनकी बुनियादी वजह और सबब क्या होती है? अक्सर लोग बड़े शौक से कलवंजी खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए कलवंजी भी ठीक नहीं है। बाज़ ख़वातीन को या बच्चों को मर्दों को छाइयाँ चेहरों के ऊपर बनी होती हैं, ब्राउन कलर की या हल्की ब्लैक कलर की, तो इन जो छाइयों के असबाब हैं ये क्या हैं और इन छाइयों को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? आप जितनी मर्जी महंगी क्रीमें लगा लें, जो मर्जी कर लें, आपकी छाइयाँ तब तक नहीं जाएंगी जब तक आप उसके सबब को दूर नहीं करेंगे। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तिब्बो हिकमत सीरीज़ में मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बशारत। आज का जो हमारा मौजू है बड़ा अहम तरीन और दिलचस्प मौजू है, ख़ास तौर पे उन मर्द व ख़वातीन के लिए जो कि नए नए दूल्हा दुल्हन बनना चाहते हैं या बनने जा रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि इस मौके पर पहले तो सुस्ती काहली होती है, लोग अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते, और जब ये मौका आता है तो वो ख़ुद भी और वालिदैन भी, बहन भाई भी बड़ा ख़्याल रखते हैं और तवज्जो देते हैं और ख़ुराक भी अच्छी देते हैं। तो जो चेहरे के ऊपर दाने और छाइयाँ वगैरह होती हैं उनको साफ़ करने के लिए वो फिर मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, और इसी तरह बाज़ ख़वातीन मेकअप भी करती हैं और फेशियल और मसाज वगैरह इस तरह जब उनको करवाए जाते हैं तो बाज़ दाने इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि वो संभाले नहीं जाते और शादी करीब से करीब आ रही होती है और मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेहरे के दाने और छाइयाँ वगैरह हैं, इनका जो तिब के अंदर इलाज है वो क्या है? बाज़ दफ़ा हम इतनी ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर चुके होते हैं कि उनका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है उसकी बजाय नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, फिर हम डॉक्टर तब्दील करना शुरू हो जाते हैं, फिर हकीम तब्दील करना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम आप नाज़रीन के लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा लेकर आए हैं हकीम साहब से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। हम बहुत मशकूर व ममनून हैं प्रोफेसर हकीम हाफ़िज़ फ़रहान हनीफ़ साहब के, जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। हस्ब रिवायत चलते हैं उनकी जानब। हकीम साहब बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है अल्लाह ताला। हकीम साहब ये बता दीजिए कि चेहरे के ऊपर ये जो दाने बन जाते हैं इनका जो सबब और वजह है बुनियादी वो क्या है, और इनमें जो फ़र्क है वो भी आप बता दीजिए, क्या क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले इसमें हमें समझना होगा कि दाने हैं कौन से। अब दानों की भी किस्में होती हैं। 3 तरह के दाने होते हैं। एक होते हैं पानी वाले, उनके अंदर पानी होता है, वो आसाबी होते हैं। आज की जहर जो है उनके अंदर ज़्यादा हो जाता है पेशेंट के अंदर, उसकी वजह से पानी वाले दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। सही। अब वो उसका इलाज डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा जो मरीज़ है उसका मिजाज होता है आसाबी। और दूसरी तरफ जो दाने होते हैं खून वाले, जिनके अंदर खून होता है, अब अक्सर देखें वो ऐसे खरेते हैं तो खून निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे दाने जो होते हैं वो उजलाती होते हैं, यानी कि खुश्की वाले। इनके अंदर बवासीरी जहर जो है इस तरह के पेशेंट में ज़्यादा हो जाता है। और तीसरी किस्म दानों की जो है वो है उसमें हम उसको गर्मी वाले दाने कहते हैं, ठीक है। उसको हम अपनी जो टर्म्स है उसमें गुद्दी भी कहते हैं। और वो होते हैं जब जिगर के अंदर हरारत बढ़ जाती है, उसमें रेशा जो होता है पीले कलर का निकलता है, और जो पीले कलर का जो पीप निकलती है, रेशा निकलता है, साथ पेन भी होती है। कैसी बात है, जो आसाबी दाने होते हैं उनमें तकलीफ़ नहीं होती, जिनमें पानी निकलता है। जो उजलाती होते हैं, खुश्की वाले होते हैं, उनके अंदर भी तकलीफ़ नहीं होती, ब्लड निकलता है। लेकिन जो गुद्दी यानी कि गर्मी वाले होते हैं, जिनके अंदर से रेशा निकलता है, उनमें दर्द भी होती है, तकलीफ़ भी होती है। तो सबसे पहले समझेंगे इन तीनों में से कौन से दाने हैं। सही। और जो बात आपने कही कि शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये याद आती हैं चीज़ें, तो आम रूटीन में भी इनका जो है सेहत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपके चेहरे के ऊपर दाने हैं तो आपकी खूबसूरती को मुतासर करते हैं और उलझन बड़ी फील होती है। और इंसान जब भी कहीं जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि चेहरा साफ़ हो, और ख़ुसूसन शादी के मौका पर अगर चेहरा साफ़ ना हो तो बड़ी टेंशन होती है, बंदा बहुत ज़्यादा मेकअप करवाता है, बड़ा कुछ करता है, लेकिन दानों की वजह से ज़रा हेजिटेशन फ़ील होती
ہوتی ہے, ذرا تھوڑا سا نا برا محسوس ہوتا ہے, شادی اپنی ہو یا کسی اور کی ہو, آپ کسی فنکشن میں بھی جائیں, اٹینڈ کرنا, آپ کسی جن کا کام ہی فیس کے ساتھ ہے, اگر وہ اینکر ہیں یا وہ کسی ٹی وی پروگرام میں جاتے ہیں, یا جن کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ اگر خطیب بھی ہیں کسی جگہ پہ انہیں بولنا پڑتا ہے ٹی وی پہ یا سامنے لائیو, یا ٹیچر ہیں, تو ایسے حضرات کے تو بہت واضح نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کا کام ان کے فیس کو دیکھنا ہے لوگوں نے. تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اس کا علاج آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کو پہلے تو اس کی تشخیص ہوگی کہ یہ دانے ہیں کون سے. نہیں تو آپ ایک ہی طرح کی میڈیسن استعمال کر کے تینوں طرح کی دانے ختم نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا بنیادی پہلے ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے. اچھا حکیم صاحب, جس طرح آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ دانے ہوتے ہیں, تو ان میں جو پانی والے دانے ہیں ان کے آپ ایک تو اسباب بتا دیں کہ یہ پانی والے دانے نکلتے کیوں ہیں, اور اس کا علاج ہے وہ بھی آسان ترین بتا دیجئے ناظرین کو. بالکل, یہ جو پانی والے دانے ہیں یہ اعصابی ہیں, ان کے اندر رطوبت ہوتی ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کے اعصاب تیز ورکنگ کر رہے ہیں اور آپ اعصابی چیزیں زیادہ کھائی جا رہے ہیں, تو وہ آپ کے اندر رطوبات زیادہ پیدا ہوتی ہیں, بلڈ کم پیدا ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ جو رطوبت والی چیزیں ہیں, یعنی کہ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں ساری, انہیں آپ بند کر دیں. اس کے علاوہ جو بادی چیزیں ہم جن کو کہتے ہیں, جس میں آلو گوبھی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ یہ جو کسٹرڈ سوئیاں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, تو جتنی بھی بادی چیزیں ہیں, چاول اس کا بہت بڑا سورس ہے, تو چاول وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو آپ بند کر دیں. ان کو بند کرنے کے بعد کھانا کیا ہے, ایسی چیزیں کھائیں جن سے رطوبات خشک ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلے تو کالے چنے شوربے والے وہ استعمال کریں, بھنے چنے استعمال کریں. صبح کے ناشتے میں آپ بادام کی گری اور میوہ جس کو ہم سوگی کہتے ہیں وہ استعمال کر لیں. مربع آملہ جو ہے وہ چائے کے ساتھ استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو رطوبات زیادہ بن رہی تھی وہ کم ہو جائیں گی. اچھا, اس میں آپ جو نسخہ استعمال کریں گے نا لگانے کے لیے, کھانے کے لیے تو میں نے آپ کو ڈائٹ پلان دے دیا. اس میں ایک تو قہوہ استعمال کر لیں. قہوے میں آپ نا عناب, پودینہ اور کلونجی, اس میں اگر آپ لونگ اور دار چینی بھی شامل کر لیں تو یہ 5 چیزوں کا قہوہ بنا کے تو وہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ پئیں, تو انشاءاللہ یہ جو ہیں آپ کے پانی والے دانے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے آپ کو بڑا ایک اچھی سی چیز بتا دیتا ہوں. آپ نے پھٹکڑی لینی ہے, یہ جو وائٹ پھٹکڑی مل جاتی ہے, 1 سے 2 چٹکی یہ لے لیں, اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں, اس کا اپنا لیپ کر کے نا ایسے اس کو مکس کر کے تو اپنے نا چہرے پہ ایسے سے آہستہ آہستہ مساج کر لیں. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ بھی نہیں کرنا تو آپ کے دانے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, چہرہ صاف ہو جائے گا. بڑا سمپل سا اور سادہ سا اس کا علاج ہے. تو یہ کریں گے تو جو پانی والے دانے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور جو پانی والے دانے ہیں اس میں نے جو پرہیز بتایا ہے نا, جتنی رطوبت والی چیزیں ہیں, بادی چیزیں ہیں, وہ روک لینی ہیں, بس اتنا کام کریں. اور دوسرے جو دانے عموماً دیکھے گئے ہیں کہ خون والے جو دانے ہوتے ہیں جن کے ہلکا سا بھی کٹ لگتا ہے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ جو دانے ہیں ان کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ بھی بتا دیجیے. یہ آپ نے جو بات کی آج کل بہت زیادہ, اکثر آپ لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں ہاتھ ادھر ہی ہوتا ہے, وہ ان کے کھریتے رہتے ہیں, وہ کھریتے ہیں تو بلڈ نکلتا ہے. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ خشکی والے دانے ہیں, عضلاتی ہیں, تو اس میں ان کا بواسیری زہر بڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ خشک چیزیں ایسے پیشنٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان کی جو ہو گیا نا چہرہ وہ بھی ڈرائی ہوگا. جیسے اعصابی مریض ہے تو اس کا چہرہ جو ہے نرم ہوگا, اور اس کا چہرہ جو ہے وہ ڈرائی ہوگا. کیوں ڈرائی ہوگا؟ کہ وہ خشک چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ایسے پیشنٹ کو سب سے پہلے تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ چائے بند کر دے. چائے کے بعد کافی, اس کے بعد یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ, زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال. اس کے ساتھ ساتھ مٹن, بیف, کوئی بھی کسی قسم کا گوشت استعمال نہ کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح جتنی بھی فاسٹ فوڈ ہیں, ینگز فوڈ ہیں یا بیکری آئٹم ہیں وہ بند کر دیں. جب یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی, اکثر لوگ بڑے شوق سے کلونجی کھاتے ہیں, تو ایسے پیشنٹ کے لیے کلونجی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ساری بند کرنے کے بعد وہ استعمال کیا کریں؟ ان کے لیے ہے کہ وہ کدو, توری, ٹنڈے, اس طرح کی سبزیاں استعمال کریں. اس کے اندر اگر وہ تھوڑا سا مٹن کا گوشت ڈالنا چاہیں, 1 آدھی پیس جو ہے وہ ڈال لیں, تو ایسی چیزیں استعمال کریں. اور ناشتے میں انہیں چاہیے کہ دلیا گندم کا صبح کا ناشتہ ہو, اس میں بادام کی گری اور میوہ جس کو ہم کشمش کہتے ہیں وہ کوٹ کے ڈال لیں, وہ اس کا ناشتہ کریں. یا انڈا فرائی یا میٹھا انڈا, یہ بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں صبح کے ناشتے میں. تو پھر ان کے لیے جو علاج ہے جو خون والے دانے ہیں, بڑا سمپل سا علاج ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا نا آپ نے مساج جو کرنا ہے تھوڑی زیادہ دیر کرنا ہے. اور اس کا جو قہوہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑا کمال کا ہے. وہ قہوہ جو استعمال کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے پودینہ اور اجوائن,
اس کے ساتھ اگر تیز پتہ شامل کر لیا جائے تو اور بھی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ وہ استعمال کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر خشکی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, گرمی تری پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو یہ دانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور چہرے پہ لگانے کے لیے سرسوں کا آئل لے لیں تھوڑا سا, اور ہلدی 1 نمبر وہ لے کے, یہ آپ اس کو اوریجنل فارم میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جی ہلدی ہے, اس کو کوٹ لیں, بالکل پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد سرسوں کے آئل میں 2 چٹکی لے کے اس کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد چہرے کے اوپر آپ نے لیپ کرنا ہے. لیپ کیا, آہستہ آہستہ مساج کرنا ہے, اور 2 گھنٹے تک تقریباً مساج رہے. اس کے بعد چہرہ دھو لیں. تو یہ چند دن کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے دانے وہ نہیں رہیں گے. اور کوئی بھی مصفی خون سیرپ جس کے اندر پنیر ڈوڈی, شاہترہ, چرائتا, نہیں تو پھر یہ تینوں چیزیں ساتھ اناب لے لیں, رات کو تھوڑے تھوڑے بھگو دیں, صبح اس کا پانی پی لیں, تو یہ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا. اور جو عموماً صافی کے بارے میں کہا جاتا ہے, ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ صافی بھی استعمال کر سکتے ہیں. 1 چمچ صبح 1 شام کھانے کے بعد استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی ان دانوں کے لیے اچھا ہے. صحیح. اچھا حکیم صاحب یہ بتا دیجئے کہ جو پیپ والے دانے ہوتے ہیں, عموماً وہ دانہ بنتا ہے اور اس کے اندر ریشہ بن جاتا ہے اور پین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی. ابھی وہ بننا ہی شروع ہوتا ہے تو اس کی زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی جو بنیادی وجہ اور سبب ہے وہ کیا ہے, وہ بتا دیجیے, اور اس کا جو علاج ہے آسان ترین وہ بھی آپ ناظرین کو بتا دیجیے. یہ جو دانے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. گرمی سے مراد ماحول کی گرمی یا ماحول جسم کی گرمی بھی, جسم, اصل تو یہ جسم کی گرمی ہے. صحیح. اصل میں تو یہ جسم کی حرارت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ اس کا مین جو جز ہے وہ گرمی ہی ہے. اس کو ہم غدی کہتے ہیں. اور یہ گرمی کی وجہ سے جو پیپ نکلتی ہے بیچ میں, اس میں تکلیف اور پین ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا سبب کیا, گرم چیزوں کا استعمال. جو لوگ گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, گرم چیزیں تلی ہوئی باہر سے پکوڑے سموسے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ان کو یہ دانے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ اس طرح کی چیزیں چھوڑیں گے اور ساتھ کیا کریں گے, سبزیاں اور پھلوں بھی آ جائیں گے. ایپل ہے بڑے, وہ زیادہ استعمال کریں. انار ہے وہ زیادہ استعمال کریں. اسی طرح کھانے میں کدو, توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال, مونگ وغیرہ. پھر سلاد کا کثرت سے استعمال کریں. سلاد جب زیادہ استعمال کریں گے اس سے بھی یہ دانے ختم ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سونف, سبز الائچی اور گاؤزبان, اس کا قہوہ بنا کے اگر ساتھ استعمال کیا جائے, اس میں دھنیا بھی شامل کر لیا جائے, تو اس سے بھی یہ دانے ہیں بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو لیپ کرنا ہے, اس میں آپ نے دھنیا تازہ لے لینا ہے, کو آدھی گٹھی لے لیں, اس کی وہ گٹھی بنی ہوتی ہے, آدھی کی لے لیں, اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں, کوٹ لیں. صحیح. ٹھیک ہے. کوٹنے کے بعد اس کو آپ نے نا بالکل جب جیسے چٹنی تیار ہوتی ہے ایسے کر لیں. اس کے بعد اس کا لیپ کریں. یہ دانے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. صحیح. اور یہ والا جو مریض ہے یہ تھوڑے زیادہ دن لے جائے گا, یہ 10-15 دن لگیں گے, لیکن اس کے چہرے کے دانے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. وہ جو دھنیے والی وہ اس نے بنائی ہے اکیلا دھنیا, صحیح, اس کی آپ نے لیپ کر لیا. لیکن خشک دھنیا یا دوسرا؟ نہیں, میں نے تازہ دھنیا بولا. گٹھی اسی کی ہوتی ہے. گٹھی لیں, تازہ دھنیا آدھی گٹھی لے کے اس کو آپ بالکل وہ گرینڈ کر لیں یا کوٹ لیں, بالکل جیسے چٹنی بنتی ہے. اس کا آپ نے لیپ کرنا, لیکن رات کو نہیں کرنا. اگر رات کو کریں گے تو ٹھنڈک سے آپ کو چھینکیاں آنا شروع ہو جائیں گی, ٹھنڈ لگ جائے گی. دن کے ٹائم پہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے لیپ کر لیں. آپ انشاءاللہ 10-15 دنوں کے بعد چہرہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوگا, صاف ہوگا. اور ساتھ میں نے جو آپ کو بتایا قہوہ وہ استعمال کروائیں, اور جو ڈائٹ پلان بتایا ہے وہ استعمال کروائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بالکل جو ہے نا ان کے دانے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان دانوں کی وجہ سے عموماً وہ جو کیل بن جاتے ہیں, یہ وہی دانے ہیں؟ جی بالکل, جو پیپ کا کیل بن جاتا ہے. وہ کیل بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح سے. تو اس کے بعد جو نشان رہتے ہیں وہ نشان بھی آہستہ آہستہ یہی لیپ کرتے رہیں اور یہ قہوہ پیتے رہیں, چند دنوں میں انشاءاللہ نشان ختم ہو جائیں گے. اچھا حکیم صاحب, یہ تو آپ نے ان دانوں کے بارے میں بتا دیا ہے. عموماً دیکھا گیا کہ بخار کے بعد بھی لوگوں کو دانے نکل آتے ہیں چہرے کے اوپر. تو یہ جو بخار ہوتا ہے, ڈینگی, ملیریا یا اسی طرح ٹائیفائڈ ہو گیا, چکن گونیا, تو ان بخار کے بعد جو دانے نکلتے ہیں ان کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہوتی ہے؟ اکثر نہیں بھی نکلتے اور بعض دفعہ نکل آتے ہیں, بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, خواتین کو بھی. اس کے بارے میں بتائیے. اکثر اوقات میں یہ وائرس ہے, اور یہ والے جب بخار ہوتے ہیں تو موسم کی چینجنگ کی وجہ سے اکثر اوقات ہوتے ہیں. اس میں ملیریا آپ کو پتہ تقریباً ہر سال ہی جب موسم چینج ہوتا ہے تو ملیریا آ جاتا ہے, جیسے ہی مچھر وغیرہ آتے ہیں. اسی طرح چکن گونیا جو ہے یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے. ٹائیفائڈ بخار, ٹھیک ہے, اس میں ڈینگی بخار, یہ سارے وائرس ہیں.
تو جب یہ بخار ہوتے ہیں تو اس کے بعد اکثر اوقات کسی کو الرجی ہو جاتی ہے، کسی کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کسی کو دانے بن جاتے ہیں. تو یہ ساری علامات کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہیں. لیکن ان ساری علامات کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری چیز بنائی ہے. اگر کوئی بھی بخار ہو تو اس میں آپ بخار کے ساتھ ساتھ یہ والی اگر دوائی استعمال کروائیں، یہ جڑی بوٹی ہے، تو اس کو اگر رات کو بھگو کے اس کا پانی پلائیں تو بخار بھی اتر جائے گا، پلس جو دانے، الرجی یا خارش اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور پلس یہی جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی جڑی بوٹی، اس کی وجہ سے اگر شوگر ٹائپ 1 کی شوگر اگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو اگر اسی کا استعمال کروانا شروع ہو جائے تو اللہ کے حکم سے شوگر نارمل پہ آ جائے گی. اور اس کے ساتھ اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ یہ مصفی خون ہے. پورے وجود میں اگر کسی جگہ خون میں کسی بھی جگہ پر پرابلم ہے، چہرے پہ دانے ہیں، جسم پہ دانے ہیں، کسی بھی قسم کا جو فساد خون ہے، خارش یا کوئی بھی ایسا ایشو آ رہا ہے تو وہ اسی جڑی بوٹی سے ٹھیک ہو جائے گا. پلس جو بلڈ پریشر ہائی کسی کا رہتا ہے تو وہ بھی بلڈ پریشر نارمل پہ اگر خون کی وجہ سے ہے تو اس ہی جڑی بوٹی کی وجہ سے وہ نارمل پہ آ جائے گا. یہ بڑی زبردست چیز ہے جی. اور عام یہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جاتی ہے، بڑی سستی سی ہے. اگر آپ یہ 20-30 کی یا 50 کی لے لیتے ہیں تو آپ کا مہینہ نکل جاتا ہے. یہ جی دانے ہیں، یہ اس کو پنیر ڈوڈی کہا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے پنیر ڈوڈی، ٹھیک ہے. اور پنیر ڈوڈی کے نام سے آپ باہر بازار سے لے سکتے ہیں. اور اس کو 7 سے 11 دانے رات کو پانی میں، گرم پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو پن کے، مسل کے پن کے اس کا پانی پی لیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں خاص کر کے جن کا جو ہے نا خون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس سے اچھی دوا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا چہرہ بالکل صاف اور نیٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ٹائم میرا چہرہ جو ہے شاش بشاش رہے، کوئی دانے نہ ہوں، چہرہ نیٹ اینڈ کلین ہو، شوگر میری نارمل پہ رہے، بلڈ پریشر میرا نارمل پہ رہے، خارش، الرجی اور دانوں سے میں بچا رہوں، تو اس کا استعمال شروع کر دیں. اور یا سال میں صرف 1 مہینے استعمال کر لیا کریں تو پورا سال آپ کو انشاءاللہ اس سے سکون رہے گا. اچھا، اس میں نا جو میں نے آپ کو بتایا ہے 7 سے 11 دانے آپ نے رات کو بھگو لینے، صبح اس کا پانی پینا ہے. لیکن اگر بخار والی کیفیت ہے، چاروں بخاروں میں سے کوئی بھی بخار ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جو بھگویا ہے اب وہ پانی جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا لیمن نچوڑنا ہے اور پی لینا ہے. لیکن اگر آپ صرف خون کی خرابی کے لیے، دانوں کے لیے، خارش کے لیے، الرجی کے لیے پی رہے ہیں تو پھر لیمن نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بخار ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ لیمن نچوڑ لیں گے تو یہ بڑا زبردست کام کرے گا. بلکہ جو ڈینگی والا بخار اس کے لیے تو بہت زبردست چیز ہے یہ. تو بخاروں کے لیے آپ نے جب یہ استعمال کرنی ہے اس میں تھوڑا سا لیمن آپ نے نچوڑ لینا. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے دانوں کے بارے میں بتا دیا ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین کو یا بچوں کو، مردوں کو چھائیاں چہروں کے اوپر بنی ہوتی ہیں، براؤن کلر کی یا ہلکی بلیک کلر کی. تو ان جو چھائیوں کے اسباب ہیں یہ کیا ہیں اور ان چھائیوں کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں یا آپ اطباء حضرات کے پاس کوئی مستند علاج ہے اس چیز کا کہ جس سے یہ ختم ہو سکتی ہیں، یا یہ پرماننٹ رہتی ہیں یا ختم نہیں ہو سکتی؟ اچھا، سب سے پہلی بات کہ یہ جو چھائیاں ہوتی ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہے کہ جتنا مرضی انسان خوبصورت ہو، اگر اس کے چہرے پہ چھائیاں ہوں نا تو اس کو خوبصورتی جو ہے وہ مال پڑ جاتی ہے، متاثر. تو اسی چھائیوں کے لیے بہت زیادہ کریمیں استعمال ہوتی ہیں. آپ دیکھیں معاشرے میں تو اتنی زیادہ کریمیں آ چکی ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی کریم ایسی نہیں ہے جس سے چھائیاں ختم ہو جائیں. کیونکہ جو اندرونی مسئلہ ہے وہ بیرونی چیز سے نا فوراً نہیں جائے گا جب تک اندرونی علاج نہیں ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ اس میں یہ دیکھیں کہ چھائیاں اگر براؤن کلر کی ہیں تو یہ ہارمونز کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں. تو پہلے یہ عورتوں کو ہوتی ہیں زیادہ، مردوں کو بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہے. ایسے پیشنٹ جو ہیں فاسٹ فوڈ، ینگز فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور خشک سرد چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. اور ایسے پیشنٹ جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، اکثر اوقات دائمی قبض کے مریض ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ان کا سٹمک ٹھیک ہونا ضروری ہے. ان کو چاہیے کہ ایسی چیزیں کھائیں، ایسا مریض گرم تر چیزوں کو زیادہ استعمال کرے تاکہ اس کے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہو، خون بھی صاف ہونا شروع ہو جائے. پھر اس کے بعد جو اس میں عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں. اگر ان کے ہارمونز کا ایشو ہے تو وہ دیکھیں کس جگہ پہ مسئلہ ہے. تو ان کے پاس کوئی بھی اچھا طبیب اگر ان کے قریب ہے تو اس کو رپورٹیں چیک کروا کے اسے دوائی لیں یا کسی اچھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اب جب وہ رپورٹ کروا لیں گی، چیک اپ کروائیں گی، تو اس کے بعد انہیں بتایا جائے گا کہ آپ یہ چیز استعمال کر لیں، اس سے آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ جو ان بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب وہ بیلنس پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد
پھر ساتھ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں گا، وہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ چھائیاں آپ کے کبھی نہیں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ بھی کھانے میں ایسی اشیاء ترک کر کے، خصوصاً چائے کا استعمال، کولڈ ڈرنک کا استعمال، یا اگر وہ سگریٹ وغیرہ، پان وغیرہ اس طرح کی چیز کھاتی ہیں وہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، ینگز فوڈ، فاسٹ فوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں چھوڑیں، تو پھر سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، تو پھر ان کی چھائیاں بڑی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور واک کا استعمال جو ہے نا، اہتمام لازمی کریں۔ یہ ایکسرسائز اور واک سے نا خون کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے۔ جب خون کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے تو چھائییں یا دانے کبھی بھی آپ کے چہرے پہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس میں جب ہارمون جو ہے اس کے لیے بعض اوقات میں ایک قہوہ بتاتا ہوتا ہوں، بڑا اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ اس میں میتھی دانہ اور کلونجی کے ساتھ نا پودینہ، یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کے تھوڑی تھوڑی لے کے 3 چٹکی لے کے اس کا قہوہ بنا کے اگر استعمال کیا جائے تو یہ بھی ہارمونز کے لیے اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ رپورٹ کروا کے پہلے وہ رپورٹ سینڈ کی جائے، دیکھی جائے، پھر اس کے مطابق قہوہ یا کوئی دوائی تجویز کی جائے۔ تو لگانے کے لیے بڑی بہترین ایک چیز ہے، ہماری نیچرل سورس ہے، نیچرل جو ہے وہ اسی فارم میں آپ نے لینی ہے۔ تو وہ آپ کے سامنے میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں، یہ ہے ہلدی گنڈی، اس کو ہم ہلدی کہتے ہیں۔ آج کی جو سائنس ہے وہ ریسرچ سے ثابت کر چکی ہے کہ جسم کے اندر کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس کے لیے اگر سب سے اچھی کوئی دوائی ہے تو وہ ہلدی ہے، اور یہ اس کو اینٹی کینسر بھی کہا جاتا ہے، اور السر کے لیے اس سے تیز کوئی دوائی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اسی لیے یہ جو ہے بیرونی استعمال کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات شادیوں پہ اپٹن کے طور پر اس میں چیزیں ڈال کے تو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اوپر لگانے کے لیے، جلد کے لیے بھی اس کے بڑے اثرات ہیں، بلکہ بعض اوقات کسی بھی جگہ زخم ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں شہد میں ملا کے یہ لگا لیں تو وہ زخم الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اندرونی چوٹوں کے لیے دیکھیں ہلدی دودھ دیں، بالکل۔ اب دیکھیں یہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ ان کو دیکھیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ انفیکشن کے لیے اچھی ہے، تو ہمارے تو آباء و اجداد پہلے ہی کرتے آ رہے ہیں کہ جب بھی چوٹ لگے تو اسے آپ دودھ میں ڈال کے پئیں، فوری طور پہ آپ کو سکون ہو جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، یعنی کہ کتنی جلدی یہ انفیکشن کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ آپ 250 گرام لے لیں، اس کا پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد اس میں آپ لال نمک، یہ اکثر دکان سے مل جاتا ہے، عام سادہ جو نمک ہے، لال نمک لیں، اس کو بھی پسائی کر لیں، اس کو اور اس کو مکس کر کے تو پھر اس میں آپ ہلکا سا لیمن نچوڑ کے نا گیلا کر لیں، تھوڑا سا اس میں نکال لیں، دونوں چیزوں کو لے کے نا آپ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گیلا کر کے اس کا چھائیوں کے اوپر آپ نے لیپ کرنا ہے، ایسے اچھے طریقے سے لیپ کریں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ لیپ کریں، چند دنوں میں انشاءاللہ چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہی ہے جو سبب ہے اس کو دور کیا جائے۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ ہارمونز کا علاج کروا کے، ٹیسٹ کروا کے اس کا علاج کروائیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ اگر مرد حضرات ہیں تو وہ ڈائٹ پلان پہ عمل کریں، پھر یہ استعمال کروائیں۔ جب یہ نسخہ استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ صبح کا ناشتہ جو ہے اس میں کھجور 3 یا 5 یا 7 عدد کھجور لیں، 1 گلاس دودھ کا لیں۔ بہت سارے ایسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن کو صرف اور صرف میں دودھ اور کھجور کا کہتا ہوں تو ان کے یہاں پہ جو چھائیاں ہوتی ہیں ناک پہ یا اس جگہ پہ چہرے پہ چھائیاں ہوتی ہیں، الحمدللہ 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا طرز زندگی بدلنا پڑے گا، غذا کے ساتھ ساتھ نا علاج، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بعض اوقات ہم دوائیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، مہنگی لے لیتے ہیں، لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، اس کا جو سبب ہے اس کو دور نہیں کریں گے، آپ اچھا علاج نہیں کر پائیں گے، آپ اس بیماری سے چھٹکارا نہیں لے پائیں گے۔ آپ جتنی مرضی مہنگی کریمیں لگا لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی چھائیاں تب تک نہیں جائیں گی جب تک آپ اس کے سبب کو دور نہیں کریں گے۔ اچھا کیم صاحب، جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ لیمن اور نمک اس کے اندر شامل کرنا ہے، تو جب اس کو لگائیں گے تو اس سے انفیکشن نہیں ہوگا؟ بالکل بھی انفیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہلدی ہے۔ تو ہلدی میں نے آپ کو بتایا انفیکشن کا علاج ہے۔ صحیح۔ بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہلکا سا بھی انہیں محسوس ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہلدی کے اندر تھوڑا سا شہد ملا کے تو وہ آپ تھوڑا سا لیپ کر لیں۔ لیکن اصل میں وہ نمک جو ہے جب ان کا آپس میں دونوں کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ جو ایک کیمیکل ریئیکشن نکلتا ہے اس سے تو چھائیاں انشاءاللہ اوپر سے ختم ہوں گی، جو اوپر نشانات ہیں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہلدی جو ہے وہ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بیچ میں ڈالی گئی ہے۔ صحیح۔ اور بعض خواتین جو ہیں وہ مالٹے کے چھلکے بھی استعمال کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں وہ کیے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت مفید معلومات آپ نے خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ پرووائڈ کی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے چہروں کے دانوں اور چھائیوں کے حوالے سے بڑی اہم معلومات آپ ناظرین کے سامنے رکھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کیجیے گا، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔